बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सलाए सहर के साथ इरफान मुस्तफ़ा सहराई और शाहिद नदीम अहमद हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जहां ईरान इसराइल जंग की बदलती सूरत हाल के साथ फील्ड मार्शल आसम मुनीर का दौरा अमेरिका और इसके भारत पर पड़ते असरात पर बात होगी, वहीं हुकूमत और अपोजिशन के एक दूसरे के ख़िलाफ़ जारी महाजराई का भी जायज़ा लिया जाएगा और अवाम दोस्त बजट को भी देखा जाएगा कि इसमें अवाम को क्या कुछ दिया गया और क्या कुछ उनसे लिया जा रहा है। हम गुफ्तगू का आगाज़ ईरान इसराइल जंग की बदलती सूरत हाल से ही करते हैं। शायद नदीम साहब, क्या जंग आलमी जंग में बदलते हुए नज़र आ रही है? इरफान मुस्तफ़ा सहराई साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और नाजरीन के पुरज़ोर इसरार पर हमने दोबारा सदाए सहर का जो है वो आगाज़ किया है। तो इसमें जहाँ तक आपने जो सवाल पहला ही किया है वो लाजमी बात है, इस वक्त का हॉट इशू है और इसमें इसराइल की और ईरान की जो जंग शुरू हुई है इसके बारे में सारे लोग ही जानते हैं कि ये क्यों शुरू हुई है और अब ये किस मरहले में जा रही है और क्या सूरत हाल बदलती जा रही है। अब इस बदलती सूरत हाल में अगर कोई ये समझता है कि तीसरी आलमी जंग जो है उसके शुरू होने के आसार नहीं हैं, तो वो शायद आंखें बंद किए हुए ख्वाबों की दुनिया में रहता है। और अगर कोई ये समझता है कि ईरान इसराइल जंग फौरी बंद हो जाएगी, तो ये भी जो है ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन ये बंद होती हुई नज़र नहीं आती, क्योंकि जो ख़ित्ते के हालात हैं और जो इसराइल और अगर हम ईरान को देखते हैं तो उसमें उनकी क़यादतों का जो रवैया है वो बताता है कि अगर ईरान जो है वो अपना बदला लिए बग़ैर जंग बंद नहीं करेगा और इसराइल जो है वो अपना अहदाफ हासिल किए बग़ैर जंग बंद नहीं करेगा, जब दोनों तरफ ये सूरत हाल हो तो कैसे कहा जा सकता है कि जंग बंद हो जाएगी, जबकि अमेरिका की भी साख दाव पे अब तो लग गई है। सो जब ये सूरत हाल और इसके साथ साथ ख़ित्ते की सूरत हाल बदल रही है, ब्लॉक्स जो हैं वो तब्दील हो रहे हैं। जो ममालिक पहले अमेरिका के साथ खड़े थे वो उनमें से बहुत से ममालिक जो हैं वो अब ईरान के साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गो अगरचे खुला के तो बात नहीं हो रही है, लेकिन नज़र जो आ रहा है वो ये है कि चाइना ने भी कह दिया है कि दुनिया जो है वो अमेरिका के बग़ैर चल सकती है, जो कि एक खामोशी से बल्कि इशारतन सुपर पावर होने का ऐलान है। जबकि शुमाली कोरिया ने भी कह दिया है कि हम हर तरह के जो है वो हथियार देने के लिए ईरान को तैयार हैं और ईरान के साथ जो हैं ना सिर्फ ज़ुबानी कलामी बल्कि अमली तौर पर भी उसके साथ हैं। रशिया भी जो है वो आपको चाइना के साथ, और जहाँ तक मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं और पाकिस्तान बिलखुसूस, ये सारे ही जो हैं वो इस वक्त जो है वो बज़ाहिर तो इसी कोशिश में हैं कि ये जंग जो है रुके, क्योंकि जंग जो है वो किसी भी मसले का हल नहीं और ना ही दुनिया के लिए ये जंग जो है वो बेहतर है किसी के लिए भी। इसलिए इसको रोकने की जहाँ सफारती कोशिशें हो रही हैं वहाँ जो है इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखा जा रहा है कि इसका जो है वो नतीजा जो है वो मस्बत ही निकले, कोई नेगेटिव जो है वो नतीजा ना आए। ये शायद सब मुस्बत कैसे निकल सकता है जबकि उनकी नीयत जो है वो रजीम चेंज करने की है ईरान में। असल मकसद उनका वो नहीं है कि वो एटम बम को या जो बम बनाने की सलाहियत है उसके ऊपर उनका कोई मसला है। असल मसला रजीम चेंज करने का है और ये अमेरिका की भी ख्वाहिश है और इसराइल की भी ख्वाहिश है। जब ये रजीम चेंज करने वाला सिस्टम जब तक इनका नहीं होगा उस वक़्त तक ये इसका हदफ पूरा नहीं हो सकता। देखिए जी, पहली बात तो ये इरफान मुस्तफ़ा सहराई साहब के रजीम जो है ख्वाहिश देखे ना, हर एक की अपनी अपनी ख्वाहिश है।
اب ایران کی اپنی خواہشات ہیں، اسرائیل کی اپنی ہیں، امریکہ کی اپنی خواہشات ہیں، تو ہر ایک کی اپنی اپنی خواہش ہے، باقی دنیا کی اپنی خواہش ہے۔ خواہشات جو ہے اس پہ نہیں، صورت جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں صورتحال بدلتی ہے واقعات کے ساتھ۔ اب دیکھیں نا، پہلے سمجھا جا رہا تھا کہ ایران جو ہے وہ اس کے پاس نہ وہ اسرائیل جیسی طاقت کا، ایٹمی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن اس نے وہی حال کیا جو پاکستان نے بھارت کا حال کیا ہے۔ سو اس کی ساری جو تھی چودراہٹ، اس کی جو ساری ساکھ تھی وہ مٹی میں مل گئی ہے۔ اس کے ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا امیج خراب ہوا، کیونکہ وہ تو الیکشن جیتا ہی اس وجہ سے تھا کہ میں جو وہ جنگیں بند کرواؤں گا اور صلح صفائی کے ساتھ، امن کے ساتھ ہم زندگی۔ نہیں جی، وہ یہی تو ہے کہ جیسے کہا جا رہا ہے کہ تیسری عالمی جنگ نہ شروع ہو جائے، اس کا خدشہ یہی ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ پوری کوشش میں ہے کہ امریکہ فرنٹ لائن پر آ کے اس کے ساتھ جو ہے جنگ کا حصہ بنے۔ اب جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں، ان کی کوشش یہی ہے کہ وہ پیچھے رہ کر جو ہیں وہ اسرائیل کو ہر طرح کی جو ہے سہولت فراہم کریں، لیکن ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ اسرائیل نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں اور اب مجبوراً جو ہے وہ امریکہ کو آنا پڑ رہا ہے، اور صدر کے بیانات بدلتے جا رہے ہیں۔ اب وہ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں اور ایران کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ ایران یہاں رک جائے ورنہ ہم اس کا بہت برا حال کریں گے، جبکہ ایران جو ہے وہ کسی دھمکی کو خاطر میں نہیں لا رہا ہے۔ کیوں؟ ایران کو کانفیڈنس جہاں اس کا بحال ہوا ہے وہاں اس کے پاس یقینی ایسے جو ہے وہ اسے مل رہی ہے امداد، جس کی وجہ سے وہ اب اس جنگ کو طول دینے کے لیے بھی جو ہے وہ تیار ہے۔ حالات، لیکن جنگ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، جنگ بڑھنی نہیں چاہیے، جنگ رکنی چاہیے۔ ثالثیوں جو بیچ میں ثالثی کوشش ہو رہی ہیں، سفارتی کوشش ہو رہی ہیں، انہیں کامیاب ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جنگ کے اثرات جو ہیں وہ پوری دنیا پہ بہت برے پڑیں گے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے آخر میں ہوتا یہ ہے کہ ڈو اینڈ ڈائی کی سچویشن ایسی آ جاتی ہے جس پہ وہ کام ہو جاتا ہے جس کا خطرہ ہم محسوس کر رہے ہیں، اور وہ کسی کے لیے بھی بہتر نہیں، وہ ایران، اسرائیل، امریکہ یا آس پاس کے ملکوں کے لیے نہیں، بلکہ پاکستان، انڈیا اور دیگر دنیا کے لیے بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہے، اس سے تو پوری دنیا کے معاشی حالات کو بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے، کیونکہ پیٹرول آگے بھی بڑھ رہا ہے، اور اس طرح سے جیسے جیسے جنگ طویل ہوگی پیٹرول کا اور دوسرے معاشی معاملات، تجارت کا بڑا مسئلہ بنے گا۔ شاہد صاحب، اگلا سوال کی طرف ہم آتے ہیں۔ اس وقت فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ امریکہ میں کیا کچھ بدلنے جا رہا ہے، اور اس کے بھارت پر کتنے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو ہمیں یہ سوچنے کی ہے کہ امریکہ صدر نے جو دعوت دی ہے وہ کس کو دی ہے۔ یہاں پہ نظر آتا ہے کہ پاک بھارت جنگ کے بعد جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو دنیا جو ہے وہ پاکستان کی قیادت سمجھتی ہے اور اسی پہ یقین کرتی ہے، تو انہی کو بلایا گیا، انہی کو مدعو کیا گیا، انہیں ہی ڈنر دیا جا رہا ہے، ان سے ہی راز و نیاز کی بات ہو رہی ہیں، ان سے ہی معاملات طے ہو رہے ہیں۔ جب یہ آج جو ہے وہ ان کا ڈنر ہے، اور ڈنر کے بعد جو ہے بلکہ اس کے بارے میں جو ٹویٹ کہا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ کریں گے کہ کیا ہم نے معاملات طے کیے ہیں اور کیا آگے جو ہے وہ ہوگا۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ اب پیچھے چلی گئی اور عسکری قیادت جو ہے وہ ہماری آگے آ گئی ہے، لیکن اس پر قوم جو ہے وہ خوش ہے کہ وہ قیادت آگے آئی ہے جو واقعی ملک کے لیے، قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے، اور اس نے کر کے دکھایا ہے۔ جب اس نے کر کے دکھایا ہے تو اب بھی وہ لازمی بات ہے، اور اس ملاقات میں جہاں پاک بھارت تعلقات میں بہتری کے لیے گفتگو ہو رہی ہے، وہاں اسرائیل اور ایران کے حوالے سے بھی جو ہے وہ لازمی بات ہے، وہ موضوع گفتگو ضرور آئے گا، اور اس میں کیا بات طے ہوتی ہے کہ یہ تو اس ملاقات کے بعد ہی واضح ہوں گے، لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ اب اس بار جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب گئے ہیں وہ کوئی ڈو مور کے حوالے سے نہیں گئے،
وہ اب برابری کی بنیاد پر گئے ہیں، اور برابری کی بنیاد پر کیونکہ ان کے پاس بھی جو ہے کورٹ میں بہت سی بالز ہیں، ان کے پاس بھی بہت سے پتے ہیں جنہیں وہ کھیل سکتے ہیں، اور صدر ٹرمپ کی بھی یہ کوشش ہوگی کہ وہ پاکستان کو جو ہے وہ اپنے ساتھ ملا کے رکھیں، اور ان کے اپنے مفادات کو اگر تحفظ دینا ہے تو لازمی بات ہے پھر پاکستان کے مفادات کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا، جو کہ جن کا تحفظ جو ہے وہ بڑے احسن طریقے سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کر سکتے ہیں۔ سو یہ ہمیں آئندہ آنے والا وقت ضرور بتائے گا، لیکن اس کے ساتھ جو ایک اہم بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس موقع پر جب نریندر مودی کو دعوت دی گئی ہے تو انہوں نے آنے سے انکار کر دیا، بلکہ ثالثی سے بھی وہ انکار کر دیا کہ وہ اپنے معاملات میں جو ہے وہ کسی ثالث کو یا برداشت نہیں کر سکتے، نہ ہی وہ کسی کو اس میں ثالثی کا کردار ادا کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ امریکہ کے لیے جو ہے وہ بڑی شرمندگی ہے، اور انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا ہے، اور اس کو بڑی اپنی خفت مٹھانے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ جناب اب ہم اگر کوئی ثالث ہمیں بنانے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہم زبردستی تو نہیں بن سکتے، تو جب آپ زبردستی بن نہیں سکتے تو پھر جنگ روکنے کے لیے کیوں آگے آئے تھے، تو پھر جنگ رک کیوں گئی تھی؟ تو اس میں بھی منافقت نظر آتی ہے، اس میں یو ٹرن امریکہ کا نظر آ رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خود ہی نریندر مودی کو یہ کہہ دیا ہو کہ وہ ہم سے ملاقات نہ کریں۔ ڈونلڈ ٹرمپ پہ تو کسی کو بھی اعتماد اب نہیں رہا ہو سکتا، کیونکہ ایران کے جو مفادات تھے ان پہ جو وہ کر رہے تھے اس کو وہ سارے کے سارا مذاکرات پہ انہوں نے آخری سٹیج پہ آ کے جب وعدہ خلافیاں کی ہیں اور انہوں نے منافقت کی ہے، تو اس طرح سے ان پہ تو کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ایک امن کی جو عرفان صاحب کوشش تھی نا، اس میں تو انہوں نے کردار ادا کیا کہ جو ہماری پاک بھارت جنگ ایک قدم چھڑی تھی اور بڑے زبردست طریقے سے جو ہے وہ مفاد کی تھی، نہیں وہ دیکھیں جی کوئی بھی جنگ جو اسرائیل ہو رہی ہے اس میں بھی اپنے اپنے مفادات ہیں، پاک بھارت جنگ کے بھی اپنے اپنے مفادات تھے، لیکن دونوں ہی موقعوں پہ ان کے جو ہے ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے، نہ صرف ان کو بلکہ ان کی پش پناہی کرنے والوں کو بھی۔ پہلی دفعہ پاکستان نے منہ توڑ ایسا جواب دیا جس کا توقع نہیں کی جا سکتی تھی، اور اس بار ایران نے ان کا بھرم توڑ کے رکھ دیا ہے اسرائیل اور امریکہ کا۔ تو اب تو دنیا میں جو ہے شاید صاحب امریکہ تو ہر دفعہ اپنی جو بھی جنگ اس نے شروع کی ہے اس پہ وہ اس نے کبھی فتح یاب نہیں ہوا، وہ ہمیشہ ہی وہاں سے سپیس لے کے نکلا ہے، جیسے افغانستان کا لگا لیں، عراق کا لگا لیں، یا بھی ابھی جو وہ ہو رہا ہے، جتنے بھی جنگیں ہوئی ہیں تاریخ ہے کہ وہ کبھی بھی فاتح نہیں گیا، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سپر پاور ہے اور اس طرح سے سوائے بڑکوں کے اور اس کے پاس ہوتا کچھ نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ جاتے جاتے ان ممالک کو جو ان کے حلیف ہوتے ہیں ان کو نقصان ضرور پہنچا جاتا ہے، لیکن اس نے جنگ ہار کے بھی خود کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا ہے جتنا کہ اس نے اپنے تادیوں کو نقصان پہنچایا، اور اس میں پاکستان کی مثال سر فہرست ہے۔ بیڑا آج تک نہیں آ سکا۔ حکومت، اگلا سوال کی طرف چلتے ہیں، حکومت اور اپوزیشن کی محاذ رائے میں کب سیز فائر ہوگا اور کب دونوں ایک میز پر بیٹھ کر اپنے معاملات سنجیدگی کے ساتھ سنبھالیں گے؟ دیکھیں جی حکومت جو ہے نا وہ اب کوئی مانے نہ مانے، اس امریکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے دورے کے بعد تو اب تو واضح طور پہ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے کہ ہماری جو سیاسی حکومت ہے وہ بے اختیار ہے۔ جب حکومت بے اختیار ہے، لیکن اس بے اختیاری میں بھی یہ فائدہ ہے کہ وہ اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہے، دنیا کے لیے دکھانا ہے، کچھ بتانا ہے، تو وہ بیٹھے ہیں۔ اب وہ بیٹھے ہوئے جو ہیں اقتدار میں، وہ خود کو بچایا ہے اور اقتدار میں آیا ہے۔ جب یہ سلسلہ چل رہا ہے اس میں فائدہ جو ہے سب سے زیادہ بانی پی ٹی آئی ان کو دے رہے ہیں۔ اگر وہ معاملات کو سلجھا لیتے اور ایک سیاسی انداز میں سیاسی جنگ لڑتے تو آج یہ آزمائے ہوئے اقتدار میں نہ ہوتے، یہ بے اختیار چاہے ہوتے ہوئے جو اقتدار میں ہیں یہ اختیار کے ساتھ بھی وہاں نہ ہوتے۔ سو پیپلز تحریک انصاف نے جو ہے وہ خود ہی اپوزیشن کی ہے، اور اتنی اپوزیشن اب کر دی ہے
کہ یہ بے اختیار ایک طویل عرصے تک جاتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ تو جب تک تحریک اپوزیشن جو ہے وہ اپنا محاسبہ نہیں کرے گی، اپنا سیاسی رویہ نہیں بدلے گی، اپنی سیاسی سوچ کو جو ہے ریویو نہیں کرے گی، تب تک یہ جو بے اختیار ہیں یہ بیٹھے رہیں گے اور وہ اپنے اقتدار کو طول دیتے جائیں گے۔ یہ صرف اب ہی نہیں، اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو یہ اگلی ٹرم بھی اپنی جو ہے وہ پوری کریں گے، چاہے وہ بے اختیار ہی کیوں نہ ہوں۔ آپ ہاں، اور رہی بات عرفان صاحب ان کے ایک ٹیبل پہ بیٹھنے کی، تو حکومت یہ کیوں چاہے گی کہ یہ ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھیں اور ہماری اقتدار جو ہے وہ داؤ پہ لگے؟ یہ تو اپوزیشن نے نکالنی ہے ایسی وے، ایسا راستہ کہ جس کے ذریعے اس حکومت کی جو سرپرستی کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھیں اور بیٹھ کے معاملات طے کریں، اور پھر اپوزیشن آ کے اپوزیشن کا کردار ادا کرے اور حکومت اپنا کردار ادا کرے، اور پھر بر وقت جو ہے ٹائم پہ الیکشن ہو اور الیکشن صاف اور شفاف ہوں، اور انہیں شفاف اور شفاف بنانے کے لیے جو ہے وہ اصلاحاتی ایجنڈا جو ہے اس پر کام کیا جائے، اور پھر ایک فیئر الیکشن کے نتیجے میں ایک فیئر حکومت جو ہے واقعی جمہوری انداز میں ایک جمہوری حکومت آئے اور وہ اپنا کام کرے۔ لیکن اب موجودہ صورتحال میں دیکھا جائے تو اپنے اپنے مفادات ہیں، اپنے ہیں، نہ ملک قوم کے حوالے سے صرف یہاں اگر کوئی سوچ رہا ہے یا دیکھ رہا ہے تو عوام کو بھی نظر آ رہا ہے، دنیا کو بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ کون ہے، اور وہ اس کی باغ دوڑ، اس کا اپنے ملک کے لیے درد، اپنے عوام کے لیے درد جو ہے وہ عوام کو بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ تو آپ مانتے ہیں کہ جو ہمارا پی ٹی آئی ہے وہ سیاسی حوالے سے ابھی بہت ہی بچپنا ان میں ابھی تک ہے، کیونکہ سیاست یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے مذاکرات کریں اور ایک ٹیبل کی طرف آئیں، اپوزیشن اسی کا نام۔ عرفان صاحب نہیں، یہ ایک وقت کا بھی، ہر وقت کے اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ اس وقت میں جو تحریک انصاف ہے اس نے ایک نیریٹو، ایک بیانیہ بنایا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جو آزمائے ہوئے لوگ ہیں وہ چور ڈاکو ہیں اور ہم نے ان کے ساتھ نہیں بہنا۔ ایک ایسا بیانیہ جس کے ساتھ پھر ایک پوری عوام جو تھی، ایک قوم جو تھی بن کے ان کے ساتھ لگی، اور انہوں نے گزشتہ الیکشن میں دکھایا بھی ہے۔ وہ تو پٹ گیا نا بیانیہ، وہ تو خود بھی چور ڈاکو نکل آئے نا، قانونی طور پہ بھی سارے۔ عرفان صاحب وہ تو دیکھیں نا، یہ تو ہم کہتے ہیں اس وقت وہ اپوزیشن ہے، جب اپوزیشن میں مسلم لیگ نون تھی، پیپلز پارٹی رہی ہے، تو یہ بھی چور ڈاکو ہی تھے، اور جو اقتدار میں بیٹھے تھے وہ دودھ کے دھلے ہوئے تھے۔ سو اس دفعہ بھی یہی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ چور ڈاکو ہے اور انہیں بنا دیا گیا ہے، یا وہ ہیں، اور جو مسلم لیگ ہے، وہ پیپلز پارٹی ہے، وہ دیانتدار ہیں، آنیسٹ ہیں، اور وہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں۔ یہ کام کر کے دکھایا آپ کو، آپ کے ملک کو جو گرے لسٹ میں تھا، جو اس وقت معاشی حالات تھے، جس طرح کا چھوڑا گیا تھا پی ٹی آئی کی حکومت نے اپنا آپ کچھ ڈیلیور کیا۔ پنجاب حکومت نے بڑا اچھا ڈیلیور کیا کے پی کے میں، اور اگر پنجاب کا موازنہ کریں تب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں حکومت کو کچھ نہ کچھ کریڈٹ دینا چاہیے۔ نہیں، ہر حکومت جو ہے نا جب بھی آئی ہے اس نے بظاہر یہی بتایا ہے کہ ہم نے عوام، اور وہ جو عوام ہوتی ہے نا وہ اپنے اللہ تللے ہوتے ہیں، اپنے ہی پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے کچھ کیا جاتا ہے۔ عام عوام کے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ تجاوزات کو کم کیا ہے تو ٹھیک کیا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ ہمیں آج سڑکیں بنتی ہوئی اور صاف نظر آ رہی ہیں۔ اب اس میں اگر انہوں نے ہر ریڑھی پہ تصویر لگا لی ہے اور ہر جگہ اپنی تصویریں اور اپنی تشہیر کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہاں، اور اس میں عوام کے پیسے سے اپنی تشہیر ہو رہی ہے، تو دیکھا نا جی، میں وہی تو عرض کر رہا ہوں، عوام اس کو بھی برداشت کر لیتی ہے جب اچھا کام ہو رہا ہو۔ جب اچھا کام نہیں ہو رہا، اب آپ دیکھیں نا، یہ جو کام ہو رہے ہیں اس میں ان کے سیاسی لوگوں کے کیا مفاد ہے؟ یہ ٹھیکے کون لے رہا ہے؟ یہ ان میں سے کون کمیشنیں کھا رہا ہے؟ یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے۔ کیوں کہ اس کے بغیر تو کوئی، اب دیکھیں نا عرفان صاحب، یہاں اب کتنے خواتین کے لیے محترمہ مریم نواز صاحب بڑا کام کر رہی ہیں، انہیں بااختیار بنانے کی کوشش کر رہی ہیں، انہیں جابز دے رہی ہیں۔
لیکن اگر آپ ریالٹی گراؤنڈ پہ جا کے دیکھیں تو زمینی حقائق یہ ہیں کہ جہاں نوکریاں نکلتی ہیں وہاں انہی کی سفارش سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جاب کر رہے ہیں، اور جو پڑھے لکھے بچے ہیں وہ ڈگریاں لے کے جاتے ہیں، ان سے صرف انٹرویو لیے جاتے ہیں. 50 بچہ بلا کے انہیں انٹرویو کر کے دکھا کے کہ جناب ہم لوگ آپ کو جابز دے رہے ہیں، اور جابز نکلی ہیں، اور خواتین، اور وہاں پہ جو خواتین آتی ہیں، جو لوگ آتے ہیں، وہ سیاسی بنیادوں پہ آتے ہیں، سفارشی بنیادوں پہ. میں نے کہا نا جی، وہ کل ایک وہ ہمارے فیصل آباد کے پریس کلب کے آئے ہوئے تھے، انہوں نے بڑی زبردست بات کی کہ ہمارے پریس کلب کا یہ حال ہے کہ ممبرشپ کے لیے سفارش جو ہے وہ اتنی بڑی آتی ہے کہ ہم عام جو ایک جرنلسٹ اوریجنل ہے اس کو ہم ممبرشپ نہیں دے سکتے. اور ہم نے اس کا کلچر جو ہے یہ شاہد صاحب بہت پرانا ہے ہماری اس میں، اس کو آپ موجودہ حکومت کے اوپر جو برڈن نہ ڈالیں، کیونکہ سفارش کا مصطفیٰ صاحب جب میرٹ نہیں ہوگا جی ہاں یہ تو آپ کیسے کہیں گے کہ کوئی معاشرے میں بہتری آ سکتی ہے، اداروں میں اصلاحات ہو سکتی ہیں، اداروں جو انتظامیہ ہے وہ بہتر کردار ہے، گڈ گورنر ہو سکتا. آپ نے گڈ گورننس لانی ہے، آپ نے قیمتیں کم کرنی ہیں، آپ نے عوام کو ریلیف دینا ہے، تو اس کے لیے آپ کو میرٹ پہ تعیناتی کرنی پڑے گی. یہاں تو ڈی سی سے لے کے ڈی پی او تک اور عام پولیس آفیسر تک اور دیگر انتظامی معاملات میں، اور میں نے بتایا نہیں ابھی آپ کو بتایا کہ آپ عام جاب کہیں چلے جائیں، بچے پی ایچ ڈی ایم فل والے پھر رہے ہیں، اور جو میرٹ پہ ہیں اور سفارشی جو عام بچہ ہے اس کو جاب ملتی ہے. نہیں کلچر نہیں ہے جی، پھر اس کو بدلنا پڑے گا. دیکھیں نا، آپ جب نظام کے سودگی کو، گندگی کو صاف نہیں کریں، آپ دعوے کرتے ہیں. دیکھیں نا، مریم نواز صاحبہ دعویٰ کرتی ہیں کہ میری ریڈ لائن ہے کہ میں نے ہر کام میرٹ پہ کرنا ہے. اچھا، کوشش کرتی ہیں، لیکن اس میں جو انہوں نے نیچے تعیناتیاں اپنی کی ہیں، انہوں نے خود جا کے تو نہیں دیکھنا کہ یار یہاں پہ کیا ہوا ہے. اب وہ جو انہوں نے تعیناتیاں کی ہوئی ہیں وہ بھی میرٹ پہ نہیں ہیں. دیکھیں نا جی، آپ ان کے ساتھ جن لوگوں کو وزارت سے لے کے عام ڈائریکٹر، عام جو انہوں نے کیے ہوئے ہیں، وہ لوگ ہیں جو ان کے خوش آمدی تھے، جو ان کے مالشیے تھے، جو ان کی تعریفیں کرتے تھے. اب اس پہ اگر میرٹ پہ تعیناتی نہیں ہوگی ان کی اپنی، تو وہ آگے کیسے ہمیشہ حکومت کے وزراء سے لے کے اور سیکٹری تک، جب تک یا عام ڈائریکٹر تک جب تک وہ میرٹ پہ نہیں لگیں گے، کیسے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ گڈ گورننس آ سکے گی؟ جو اپنے ارد گرد کی بات آپ کر رہے ہیں، کوئی بھی اگر حکومت ہوتی ہے وہ یا کوئی بھی ہوتا ہے، اس کے جو ساتھ والے کولیگز رکھتے ہیں، اپنا سٹاف رکھتے ہیں، وہ اپنے جو ذہنی معیار کے مطابق انہوں نے رکھنا. دیکھیں جی، اسے بدلنا تو سابق اقتدار نے ہے نا جی. دیکھیں، معاشرے کو بدلنے، اصلاحات لانے کے لیے انہوں نے کرنا ہے، انہوں نے ایک ٹیم بنانی. دیکھیں نا، یہاں باصلاحیت لوگوں کی، میرٹ پہ لوگوں کی بڑے ہی ذہین باصلاحیت لوگ ہیں. صرف آپ نے اگر واقعی کام کرنا ہے تو آپ یہ مت دیکھیں کہ کوئی تحریک انصاف کا ہے، وہ کس کی ایفیلیشن کس کے ساتھ ہے. آپ میرٹ پہ لے کے ہیں اور اس سے کام لیں. جب آپ اس سے کام لیں گے، دیکھیں آپ ایک تھانے کا ایس ایچ او اگر میرٹ پہ لگا دیتے ہیں، اب عام بندے سے آپ پوچھ لیں کہ جناب یہ آپ کا ایس ایچ او، وہ کہے گا جی، اور بلکہ وہاں تھانے سے پوچھ لیں، بتائے گا جی فلاں دی سفارش نہ اتنی رشوت دے کے وہ وہاں پہ آیا. تو جب ایسے آئے گا تو آپ کہیں جی وہ علاقے میں امن رکھے گا، وہاں چوریاں نہیں ہوں گی، وہاں ڈکیتیاں نہیں ہوں گی، وہاں کوئی ایسے معاملہ. تو وہ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی علاقے سے کرائم کو دور کرنا ہے تو اس کا ایس ایچ او میرٹ پہ لگا دیں. تو جہاں ایک ایس ایچ او میرٹ پہ نہیں لگ رہا، معاملات کو سارا سمجھتی ہیں. وہ جو وزیر اعلیٰ کا ہم نے بڑا کلوزلی ان کو چیک کیا ہے کہ وہ سمجھتی ہیں اس چیز کو اور آگے کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہیں، بلکہ ان کی گائیڈ لائن جو اچھا جی، ہم دعا گو ہیں. اگر عوام کے لیے کوئی بھی شخص، چاہے وہ کسی بھی سیاسی پارٹی کا اچھا کام کر رہا ہے، تو ہماری دعائیں، ہماری نیک خواہشیں ان کے ساتھ. جب اب جو ہے وہ بجٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، یہ جو بجٹ آیا، نیا عوامی دوست بجٹ آ گیا ہے، اس بجٹ میں عوام کو کیا دیا گیا اور عوام سے کیا لیا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، جو بھی ہر دور اقتدار میں جو بجٹ آیا حکومت نے پیش کیا، وہ حکومت کے لیے عوام دوست بجٹ تھا، اور جو اپوزیشن ہے اس کے لیے وہ عوام دشمن بجٹ تھا. تو وہ ایک روایت چل رہی ہے، اور عام بندے سے اگر پوچھے اسے کچھ نہیں پتا بجٹ کیا ہے.
کیا آیا ہے؟ یہ ایک اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہے جو یہ شرفاء کے لیے ہوتا ہے اور عام آدمی کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں نا، عام آدمی کے لیے 5% 10% تنخواہ بڑھائی گئی ہے، اور آپ عمراء اور اشرافیہ، حکمران اشرافیہ کے دیکھیں تو 6% انہوں نے تنخواہ۔ میں آج بڑا حیران ہوا کہ جناب وشیری رحمان صاحبہ اوان بالا میں تقریر کرتے ہوئے کہہ رہی تھیں کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنی تنخواہیں بڑھا لیں اور غریب عوام کو کچھ نہیں دیا۔ آپ نے تو مل کے بڑھائی ہیں۔ یہ کیا ڈرامے بازی ہے کہ ایک طرف آپ تنخواہیں بڑھا لیتے ہیں اور پھر اس میں ہم اسے جو ہے مسترد کرتے ہیں۔ کس نے مسترد کرنا ہے؟ کیا مسترد ہوا ہے اب تک؟ اور کیا چیز جو ہے ریورس ہوئی ہے؟ یہاں تو مرغی کا ریٹ بڑھ گیا ایک دفعہ، وہ واپس نہیں ہوا، تو یہ تو تنخواہیں ہیں، مراعات ہیں۔ میں بتاتا ہوں کہ اس ملک میں کہتے ہیں جی پروٹوکول آپ دیکھیے 25 50 50 ایک 100 گاڑی کا پروٹوکول ہے۔ عام جو آفیسر ہے اس نے بھی 2 جو ہیں وہ اہلکار رکھے ہوئے ہیں اپنے پروٹوکول کے لیے۔ مجھے بتائیے کہ جس ملک کا ایک عام آفیسر سے لے کے ایک بڑا عوامی نمائندہ تک، وزیر اعلیٰ ہو یا وزیر اعظم ہو، اگر وہ عوام کا نمائندہ ہے تو عام عوام میں نہیں جا سکتا، تو پھر ایسے نمائندگی کا کیا فائدہ ہے؟ اصل میں پروٹوکول کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا گراؤنڈ ریالٹی یہ بھی ہے کہ لوگ جب تک پروٹوکول نہیں ہوگا اس شخصیت کو شخصیت نہیں مانیں گے۔ تو یہ شخصیت دیکھیں، عوامی نمائندے عرفان صاحب شخصیت منوانے نہیں آئے ہیں، وہ عوام کی خدمت کرنے آئے ہیں۔ سارے نہیں آتے خدمت۔ وہ دیکھیں جی، وہ ڈائلاگ تو یہی بولتے ہیں، بیانیہ تو یہی کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی سیاست عوام کے لیے، ملک کے لیے قربان کر دی، لیکن عملی طور پہ اگر دیکھیں تو انہوں نے ہر چیز جو ہے اپنے مفاد کے لیے کی ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور نام عوام کا لگا دیتے۔ اور عوام کو کچھ اس بجٹ میں بھی دیکھ لیں نا، عوام کو کیا ملا؟ ہم جی ٹیکس فری کر دیا گیا، اور ٹیکس ان چیزوں پہ لگا دیا گیا جو عوام نے خریدنی ہے۔ اب وہ جو ہول سیلر ہے اس نے تو ٹیکس عوام سے لے لینا ہے اور اب پھر نہیں دینا، حکومت کو ٹیکس اس نے پھر نہیں دینا اور عوام کی ہی جیب سے ٹیکس جانا ہے۔ جب ہر چیز عوام نے دینی ہے، عوام نے سیلر کو بھی ٹیکس دینا ہے، عوام نے حکومت کو بھی ٹیکس دینا ہے، تو عوام کے پلے کیا رہ گیا سوائے خودکشی کرنے کے؟ تو عوام کا یہ بھی بجٹ ایسا ہے جو عوام، واقعی جو اپوزیشن ہوتی ہے ہر دور کی، وہ بالکل صحیح کہتی ہے کہ ہر جو بجٹ ہے وہ عوام دشمن ہے، تو یہ بھی عوام دشمنی بجٹ ہے۔ اور عوام دوست بجٹ اس وقت تک نہیں آ سکتا جب عوام کا درد آپ لے کے عوام کے لیے بجٹ نہیں دیں گے، جب عوام کے لیے ریلیف نہیں دیں گے اور کان ادھر سے پکڑنے کے بجائے سیدھے طریقے سے پکڑیں گے۔ جب آپ اشرافیہ کو ڈائریکٹلی لگائیں گے اور وہاں سے وہ منتقل عام عوام تک ٹیکس نہیں ہوگا، تب عوام کو فائدہ ہوگا۔ جب آپ انڈائریکٹلی لگاتے ہیں اشرافیہ پہ ٹیکس اور بتاتے ہیں ہم نے عمرہ پہ لگایا اور عام آدمی کے لیے ہم نے فری بجٹ لے کے آئے ہیں، اس طرح کی ڈرامے بازیاں جو ہے نا وہ عوام کے ساتھ نہیں۔ اب عوام کو شعور آ چکا ہے، یہ سوشل میڈیا اور دیگر میڈیا نے عوام کو اتنا باشعور کر دیا ہے کہ عوام اب جانتے ہیں کہ حکومت کیا بیانیہ دے رہی ہے اور کس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہی ہے۔ تو عوام کو کسی ٹرک کی بتی کے پیچھے اب لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اب عوام لگے گی۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ بیانیہ بنا کے، تصویریں لگا کے، عوام کے ٹیکس پر تشہیر کر کے وہ کوئی عوام کی حمایت حاصل کر سکتا ہے، عوام کے دل میں جگہ بنا سکتا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اب عوام ریالٹی، نہ عوام دیکھیں گے کہ یہ تحریک انصاف ہے، نہ عوام دیکھیں گے یہ مسلم لیگ نون ہے، نہ عوام دیکھیں گے یہ پیپلز پارٹی ہے یا MQM ہے یا کون ہے۔ عوام نے یہ دیکھنا ہے کہ مجھے کیا دیا ہے۔ دیکھیں نا، اسی لیے جب بجٹ آتا ہے تو لوگ مائک لے کے، عام چینلز کے لوگ جو ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے بجٹ ہے؟ وہ کہتا ہے کیڑا بجٹ؟ میں تو نہیں جانتا بجٹ کی ہے، نہیں پتا، کوئی پتہ نہیں۔ اچھا جی وہ تواڈے تے وہ کہندا جی چیزاں مہنگیاں ہو گیا، اور مہنگیاں ہو جانیاں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیزیں مہنگی ہوئی ہیں، انہوں نے واپس نہیں ہونا، تو لہٰذا ہم کیا کریں؟ وہ سوائے جھولیاں اٹھا کے ایک درد مند آدمی، ایک بے بس آدمی جو حکومت کا کچھ نہیں بگاڑ، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہاں تو ووٹ بھی جو میں دیتا ہوں اس کا بھی مجھے حق نہیں ہے، وہ بھی اصل نہیں نکلتا میرا ووٹ، تو وہ شخص کیا کر سکتا ہے؟
بس وہ اس کے پاس اللہ کی ذات ہے، وہ جھولی اٹھاتا ہے اور بد دعائیں دیتا ہے۔ اب وہ بد دعائیں کس شکل میں حکمرانوں کو لگتی ہیں، وہ یہ جو انتظامیہ ہیں ان کے بڑے بڑے آفیسر کو لگتی ہیں، یہ تو پھر وہی جانتے ہیں اور ان کے گھر والے جانتے ہیں۔ لیکن یہ جتنی بھی بددعائیں دیتے ہیں یا کرتے ہیں، یہ اس لیے کسی کا برا نہیں ہو رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اتنے ہی گناہ گار ہیں جتنے کہ وہ گناہ گار ہیں، کیونکہ نہ تو یہ احتجاج کرتے ہیں، نہ اپنے ظلم پہ جب کوئی انسان احتجاج نہیں کرتا، صرف بیٹھ کے صرف بددعائیں دیتا رہتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عرفان صاحب اتنی کٹ عوام کو پڑ چکی ہے ہر طرف سے، وہ دیکھیں نا، ایک آدمی کے 4 بچے ہیں، میاں بیوی ہے، ایک چھوٹے سے کمرے میں، وہ 15,000 20,000 سے کم کرایہ نہیں ہے، وہ رہ رہا ہے، تو وہ اس کا وہ کیسے احتجاج ہے؟ وہ اپنے بچوں کو روٹی کے لیے فکر مند ہوگا کہ اپنی بیوی کی لڑائی بند کرے گا کہ وہ کرایہ دے گا، وہ کیا کرے گا؟ آپ بجٹ کی بات کر رہے ہیں، پنجاب والوں نے بڑا اچھا بجٹ دیا ہے، اس میں صحت کا انہوں نے اس کو بڑھایا، اس دفعہ ایجوکیشن کو بڑھایا، فری میڈیسن دی ہیں، یہ چیزیں سر یہ سارا نا بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ابھی ہمارے جو یہ بالکل ایسے ہی ہے عرفان صاحب، میں نے پہلے عرض کر دیا کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی بدصورت کو میک اپ کر کے لپسٹک لگا کے آپ سامنے سکرین پہ لے آئیں اور لوگوں کو دکھائیں، ایسے نہیں ہوتا۔ یہ جو آپ ذرا ہسپتالوں میں جا کے تو دیکھیں کہ کتنے بیڈ ہیں اور ان پہ کتنے لوگ ہیں، تو ہاسپٹل بنائیں نا جی، آپ وہی ہاسپٹلوں کی تعداد ہے، وہی یونیورسٹیوں کی تعداد ہے، وہی اب سارا کچھ ہم بات کرتے ہیں کسی ایک پارٹی کی یا کسی ایک عمر، ہم جب بھی بات کرتے ہیں اجتماعی بات کرتے ہیں، ہر دور اقتدار میں دیکھیں نا، اور ہر حکمران اسی طرح بجٹ کے اوپر یہی حال ہوتا تھا کہ خدا کا نام ہے چلے جاؤ۔ میں یہی تو اس سوال کے آغاز میں کہا تھا کہ ہر بجٹ جو بھی آیا ہر دور اقتدار میں، وہ حکومت کے لیے جو تھا وہ عوام دوست بجٹ، اور اپوزیشن کے لیے جو تھا وہ عوام دشمن بجٹ، اور عوام کے لیے وہ خودکشی کرنے کے مترادف تھا۔ تو ہر دور میں خودکشیاں ہوتی ہیں بجٹ کے بعد، اس دور میں بھی وہی ہوں گی۔ کوئی عوام دوست بجٹ نہیں ہے، تو اس کے لیے اس لالی پاپ دینے کا کہ یہ ہم نے یہ بجٹ ٹیکس فری دیا ہے، عوام کو بیوقوف نہ بنایا جائے اور نہ ہی اس لالی پاپ کے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جائے۔ اگلا بجٹ اچھا آنا چاہیے، یہ آپ کہتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی اور شاہد ندیم احمد صاحب کا تجزیہ بھی آپ نے سنا، اور امید ہے آپ کو ان تمام باتوں کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس وقت ماحول جو ہے، وہ حالات جو ہیں وہ کس کروٹ بڑھ رہے ہیں اور کس طرح سے یہ کام یہاں پہ حکومت کر رہی ہے اور اپوزیشن کر رہی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ عرفان مصطفیٰ صحرائی اور شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔